तरावी की नमाज नफली नमाज है, ये फर्ज नमाज नहीं है। तरावी कहने से अप्रोप्रिएट इसके लिए वर्ड यूज हुआ है जो हदीस की किताबों में, वो है क़यामुल लैल, रात का क़याम करना। और तहज्जुद भी इसी नमाज का नाम है, वित्र की नमाज भी इसी नमाज को कहते हैं, और तरावी की नमाज भी इसी नमाज को कहते हैं। ये अलग से एक बहस है, यूट्यूब पे मेरा एक क्लिप है, तरावी 8 या 20, वो आप देख लें, मैंने ये सारी बहस उसमें अल्हम्दुलिल्लाह की हुई। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों में नमाज पढ़ा करो। आदमी का फर्ज के नमाज के सिवा सबसे अफजल नमाज पढ़ना वो है जो वो नफली नमाज अपने घर में पढ़ता है। यानी आपने क्लैरिफाई कर दिया कि मैं फर्ज नमाज के बारे में बात नहीं कर रहा, वो भी कैटास्ट्रोफिक कंडीशन में घर में पढ़ी जा सकती है। नफली नमाज बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, नमाज मस्जिद में पढ़ने से अफजल नफली नमाज घर में नमाज पढ़ना। फिर बुखारी मुस्लिम दोनों में एक और हदीस है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अपनी फर्ज नमाज के बाद नफली नमाज का कुछ ना कुछ हिस्सा अपने घरों में पढ़ा करो, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। फिर सही मुस्लिम में एक हदीस है, आप अलैहि सलाम ने फरमाया कि अपने घर में जब कोई बंदा नफली नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसके घर में खैर बरकत नाज़िल फरमाता है। तो अपने फर्ज के सिवा नफली नमाजों को घरों में अदा करो। यानी ये मुसलसल बुखारी मुस्लिम की हदीस इस चीज की तरगीब दिला रहे हैं कि नफली नमाज को घर में वैसे ही घर में पढ़नी चाहिए। अब जहां तक तरावी का इशू है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है सय्यदना ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के लिए मस्जिद नबी में हुजरा लगाया गया, आपने हमें क़यामुल लैल रमजान का करवाया, 2 या 3 रातों तक करवाया, और फिर आप अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से बाहर नहीं निकले। लोग बाहर से खांसते रहे नबी अलैहिस्सलाम को मुतवज्जे करने के लिए कि हम इतने लोग मस्जिद में आए हुए हैं, और वो कहते हैं कि सहाबा का रश बढ़ गया मस्जिद में, ज़ाहिर मजा आ रहा था, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम फजर के वक्त बाहर निकले और आप फरमाया कि मुझे तुम्हारे मौजूदगी का पता था, लेकिन मैं जानबूझ के बाहर नहीं निकला क्योंकि मुझे खदशा हुआ कि कहीं ये अल्लाह ताला को नमाज इतनी पसंद आए कि वो तुम पे फर्ज ही कर दे और तुम फिर इसका ख्याल ही ना रख सको, तो उम्मत पे शफकत ये है कि ये फर्ज ना हो। और फिर एक तरीके के अंदर बुखारी के अल्फाज हैं, आप अलैहिस्सलाम सख्त नाराज हुए इसी हदीस में, और आपने फरमाया कि जाओ अपने घरों में जाके नमाज पढ़ो। और वो जो मैंने पहली हदीस बयान की थी ना, वो इसी हदीस का हिस्सा है। आपने इस्लाम फरमाया कि मर्द का फर्ज के सिवा बाकी जो नफली नमाज है सबसे अफजल नमाज हुआ है जो अपने घर में पढ़ता है, मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी बेहतर नमाज है। यानी अल्लाह के नबी के पीछे कोई फर्ज नमाज के सिवा नफली नमाज पढ़े और मस्जिद नबी में भी पढ़ रहा हो, तब भी इन दोनों से बेहतर है घर में वो नफली नमाज पढ़े। तरावी की नमाज नफली नमाज है, सुन्नत मुअक्कदा कह लें, जो भी इसको साथ कहना है, तो नफली नमाज है, तो बाकी चीजें तो फिर बिल्कुल छोटी रह जाती है। अगर अल्लाह के नबी के पीछे पढ़ने से, मस्जिद नबी में पढ़ने से बेहतर एक मर्द के लिए घर में नफली नमाज पढ़ना है, और ये क़याम रमजान की बात हो रही है तरावी की, तो नबी अलैहि सलाम ने तरगीब दिलाई कि क़याम रमजान घर में किया जाए। इस चीज की आप अलैहि सलाम ने तरगीब दिलाई, और यही वजह है कि आपको पता है शिया का इसमें फिर बड़ा एक्सट्रीम मौक़िफ़ है, वो तो इसे बिदअत समझते हैं। और दूसरी तरफ सुन्नियों ने एक एक्सट्रीम रवैया इख्तियार किया है कि पब्लिक को ये कहानी करा दी कि जो तरावी नहीं पढ़ता उसका रोज़ा ही नहीं होता। अब जब हम कहते हैं कि कहां लिखा हुआ है, तो कहते हैं हमने तो कभी कहानी है, तो ये कौन कहानी करवा गया? सदियों से कह रहे थे कि वो बगलों में बुत रख के आते थे, अभी भी करोड़ों अवाम इनकी यही कहती है, लाखों नहीं करोड़ों तरफ लिदान होता था। हम कहते हैं कहां लिखा है, कहते हैं यानी वो उसी तरीके से जैसे वो कहते हैं कि हमारा जुडिशरी का बयान नहीं है, ये वैसे हमने एक बयान दिया है। मजा भी लूट रहे हैं हम बयानात का, पब्लिक को कहानी करवाई हुई है, और दूसरी तरफ जब हम उसको लेके आते हैं इल्मी अदालत के अंदर तो मुकर जाते हैं। यहां पर भी उन्होंने ये किया। तो अफजल यह है कि घर में पढ़े। हत्ता कि सही मुस्लिम हदीस से हज़रत अबू हुरैरा कैटेगोरिकली कहते हैं कि नबी अलैहि सलाम अपनी पूरी जिंदगी क़याम रमजान की सिर्फ तरगीब दिलाते रहे, और ये कहते रहे कि जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ, यानी सवाब की नीयत के साथ अल्लाह की खुशनुदी की खातिर क़याम रमजान करेगा, अल्लाह ताला उसकी पिछले सारी खताएं माफ कर देगा। बस ये तरगीब दिलाया करते थे। आप अलैहि सलाम इसकी कोई फर्जियत नहीं बताया करते थे, हत्ता कि आप दुनिया से तशरीफ ले गए। फिर सैयदना अबू बकर का दौर आया और ये मामला इसी तरीके से अनअटेंडेड चलता रहा। फिर हज़रत उमर का दौर आया तो हज़रत उमर के भी इब्तिदाई कुछ साल इसी तरीके से गुजरे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। फिर सही बुखारी में आता है, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल कारी एक ताबी, वो कहते हैं एक दफा मैं हज़रत उमर के साथ रात के वक्त गश्त पे निकला, तो मस्जिद नबी में हम आए तो हमने देखा कि साहबा किराम टोलियों में ना क़यामुल लैल करवा रहे हैं। एक हाफिज आगे खड़ा किया, 8-10 पीछे खड़े हैं, थोड़े फासले में दूसरे, इस तरह जिन लोगों को कुरान ज़ुबानी याद नहीं था तो वो सुने। तो हज़रत उमर ने कहा कि क्या ये अच्छा होगा अगर मैं इनके लिए एक इमाम मुकर्रर कर दूं, बजाय टोलियों में पढ़ने के एक इमाम के पीछे पढ़ना है। तो वापस आके उन्होंने फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया कि उबई इब्न काब को मुकर्रर किया जाए। वो है ना 4 बंदों से कुरान सीखो, में एक उबई इब्न काब भी है, बुखारी मुस्लिम में आता है, इनको मुकर्रर किया कि लोगों को क़याम रमजान करना है। फिर चंद दिन बाद हज़रत उमर मस्जिद नबी, वो कहते हैं मेरे साथी मस्जिद नबी के विजिट पे रात को निकले तो देखा कि एक इमाम उबई इब्न काब उनको नमाज पढ़ा रहे हैं और बाकी सब लोग एक इमाम के पीछे कर रहे हैं। तो हज़रत उमर बड़े खुश हुए और फरमाया कि अल्फाज हैं जो अक्सर वो लोग यूज भी करते हैं, निअमतिल बिदअतु हाज़िही, ये इतनी अच्छी बिदत है। वो कहते हैं देखिए अच्छी और बुरी बिदत होती है। हमारा एक मासूमाना सवाल है, इसमें बिदत कहां से हुई है? क्या नबी अलैहि सलाम ने अपनी जिंदगी में 3 दिन तरावी नमाज जमात से नहीं पढ़ी? तो जो काम अल्लाह के नबी ने जिंदगी में एक दफा भी किया हो, अगर उसको कोई शख्स रोजाना करता है, वो बिदत कैसे हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2, नबी अलैहि सलाम ने उसको एज़ ए सुन्नत जारी फरमाया और कहा कि मुझे ये खदशा है कि कहीं फर्ज ना हो जाए। तो नबी अलैहि सलाम की वफात के बाद तो वही का सिलसिला मुनक़ते है, तो फर्ज होने के चांसेस नहीं है। इसलिए हज़रत उमर ने इसको सिर्फ फैसिलिटेट किया और कहा इसको यहां लुगत के मानों में लिया जाएगा, इस्तिलाही बिदत नहीं है, कितना अच्छा काम है, रिन्यू जो मैंने कर दिया। और ये वो कहकर साथ उन्होंने एक जुमला बोला, ये सही बुखारी में 2010 नंबर हदीस है, मुझे ज़ुबानी याद है क्योंकि इसके अंदर बड़े मदनी फूल है। उन्होंने कहा इससे बेहतर वो नमाज है जो रात के आखिरी पैर में उठ के अदा की जाती है। बस ये कि हर वहां से चले गए, यानी मुराद ये कि वो हज़रत उमर वाली नमाज पढ़ते थे और ये जस्ट फैसिलिटेट किया। हज़रत उमर भी उसको अफजल समझते थे, लोगों को अकोमोडेट किया।
اس لیے شیعہ کا یہ موقف ہے کہ حضرت عمر نے جو شروع کروایا وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں، وہ بھی ایکسٹریم پہ گئے. حضرت عمر نے کبھی بھی اس کو ایز اے فرض کے طور پہ جاری نہیں کیا، جسٹ ایک مستحب کے طور پہ کیا، اور خود بھی وہ آپ دیکھ لیں انہوں نے تو نہیں پڑھی وہاں پہ نماز. جب ہم یہ کہتے ہیں خود تو کوئی پڑھی، کہتے ہیں دیکھو جی یہ حضرت عمر وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، وہ کہتے کچھ تھے کرتے ساتھی، انہوں نے کہا انہوں نے وہی کیا، انہوں نے کہا اس سے بہتر نماز ہے اور رات کے آخری پیر میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں کہ حدیث ہے نبی اسلام نے آخری پیر میں اٹھ کے یہ نفلی نمازیں ادا کی ہیں. تو حضرت عمر تو نبی اسلام کے طریقے کے اوپر چل رہے تھے، ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سست ہوتے ہیں میرے جیسے، وہ امام اگر پڑھا رہا ہو قرآن اس کو آتا ہو تو ان کو سننے میں زیادہ بہتر لگتا ہے، اکیلے اٹھ کے کون ہارے کو قرآن بھی یاد نہیں ہوتا. ان پہ پھر وہ حدیث فٹ ہوگی جو جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، مشکات میں موجود ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے اسے پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے. اس سے بھی آسان ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. ایک تابعی کہتے ہیں میں مسجد نبی میں داخل ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز کی تھوڑی دیر بعد مسجد میں ہی آ گئے اپنے دور خلافت کے اندر، حالانکہ شام میں بھی بڑا ٹائم پڑا تھا. تو مجھے انہوں نے دیکھا تو مجھے ان کا بیٹا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تھی، جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو فجر بھی پڑھ لے اسے پوری رات کا قیام، آدھی کو عشاء کرے گی آدھی کو فجر. تو حضرت عثمان یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں جو عشاء کی نماز سے اتنی دیر پہلے آ گیا ہوں نا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں، آدھی رات کا قیام حاصل کر لوں الحمدللہ. تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے. لیکن جنہوں کو قرآن نہیں آتا وہ بیچارے کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ وہ پھر امام کے پیچھے پڑیں گے، کیونکہ تراویح کا مقصد رکھتے ٹپانا نہیں ہے، ادھر مقصد جو ہے وہ قرآن سننا. اس لیے آپ دیکھیں گے امام ترمذی نے 806 نمبر حدیث کے نیچے بحث کیا کہ اس کی رکعتوں کے بارے میں کتنا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں 20 ہے، بعض کہتے ہیں 41 ہے، اور وہ کہتے ہیں نمبر کہتے ہیں میں اس پہ کوئی کلام نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، امام شافعی کہتے ہیں میں نے اہل مکہ کو 20 کے اوپر پایا. ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی سند بیان نہیں کی امام ترمذی نے، کیونکہ امام ترمذی کا تو امام شافعی سے سما ثابت نہیں ہے، وہ تو امام بن اور کے بھی آگے امام بخاری کے شاگرد ہے. بہرحال چلیں ہم فارغ سے کا فارغمنٹ کی بے سند بات مان بھی لیں تو دلیل تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام ترمذی خود مانتے ہیں کہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، کوئی جتنی مرضی کر لے. ہم یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں جو عائشہ کی حدیث ہے رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت معمول تھی، بخاری مسلم میں ملتا ہے 13 رکعت کا بھی ملتا ہے، 15 کا بھی 17 کا بھی نفلی نماز کے طور پہ. عطا ابن ابی رباح سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، ہم نے کبھی اس پہ فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ ہمارے بھائی جو 20 والی میں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں 20 پوری کر کے تاکہ قرآن کا آپ کو حصہ سن کے، اصل مقصد تو قرآن سننا ہے. اور اہل حدیثوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں ابو داؤد میں حدیث سیدنا طلق بن علی والی اٹھاؤ، علی بن طلق والی، جنہوں نے پہلے قیام اللیل کروایا ایک جگہ، پھر گھر گئے اپنے گاؤں میں واپس پہنچے تو وہاں لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے، کہتے حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو آپ میں قیام کریں. انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں قیام کروایا، اور جب وتر کی باری آئی تو مسئلہ چھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے نبی صاحب سے سنا تھا کہ رات میں ایک دفعہ وتر پڑھ سکتے ہیں، تو میں وتر پہلے پڑھے ہوں، تم اپنے امام مقرر کر لو، تو میں وتر نہیں پڑھوں گا. تو میں کہتا ہوں اگر انہوں نے 8 پڑھائے تھے ادھر 8 ادھر 16 نے پھر بھی پڑھی انہوں نے، تو وہ 11 والی وتر ٹوٹ گئی نا. تو اس کو زیادہ جھگڑا نہ بنایا جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے قرآن سننا، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام سب سے لمبا. اتنی پوائنٹ کی بات ہے. اب جو 20 تراویح پڑھ رہا ہے اس کا رکعتیں پوری کرنے پر زیادہ زور ہوتا ہے، قیام مختصر ہوتا ہے. جو 8 پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا قیام کے اوپر زور ہوتا ہے اور قرآن سننے کا مزہ آتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث سپورٹیو ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا، تو قیام میں قرآن سننا ہوتا ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ ایشو چل رہا ہے اس حوالے سے تو یہ بڑا نادر موقع ہے کہ آپ گھر والوں کو سحری سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اٹھائیں اور آخری پیر میں پڑھیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے ساتھ ہی قیام اللیل گھر میں کروائیں. کئی حفاظ ہیں جو اس دفعہ قیام اللیل نہیں کروا سکیں گے اگر یہ صورتحال ہوئی. ابھی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 25 کو اناؤنس کرنا ہے، پتہ نہیں اب ہو سکتا ہے ریلیکسیشن آ جائے، واللہ اعلم. ہم ورسٹ کنڈیشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، حفاظ اپنے گھر میں قیام اللیل کروائیں، اور جو لوگ حافظ نہیں ہیں وہ مصحف سے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قیام اللیل کروائیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کروا سکتے ہیں. صحابہ اور تابعین کا عمل ہے. اس کے اوپر میرا آلریڈی ایک کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 692 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں امام بخاری نے تعلیقاً یہ نقل کیا کہ سیدہ عائشہ کا غلام تھا زکوان، جو ان کو نماز پڑھایا کرتا تھا مصحف اپنے ہاتھ میں پکڑ کے. لیکن امام بخاری نے اس کی سند نہیں لی. اس کی پوری سند جو ہے وہ سنن کبریٰ البیہقی میں اور المصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. اس کے اندر موجود ہے کہ وہ رمضان کا قیام کروایا کرتا تھا اور پوری سند کے ساتھ. تو اس سے ثابت ہوا کہ امام مصحف پکڑ کے بھی قیام کروا سکتا ہے. اچھا، ایک دوسری صورت ہے جو آتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو امامت پہ فائز کرتے اور خود پیچھے مصحف اٹھا کے ان کی سماعت کیا کرتے تھے، ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے تھے. یعنی سامنے بھی مصحف اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہر بندہ سامنے پڑھا کرے. یہ بڑا طریقہ ہوتا ہے لقمہ دینے کا. ہر بندے کو نہیں ہے کہ بعض اوقات وہ متشابہ آیات آتی ہیں، خام لقمہ دینے کو کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ قاری ایک دو آیات آگے جا کے اس کو خود اندازہ ہو جاتا ہے، وہ واپس آ جاتا ہے. جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہی صرف لقمہ دیں، ادروائز وہ قاری پہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے. اور ویسے اب قاریوں کے لیے چھلانگیں مارنا بھی مشکل ہو گیا. پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے قاری بڑی بڑی 2-2 3-3 رکوعوں کی چھلانگیں مار دیتے تھے، جو کمزور ہوتا تھا نکل جاتے تھے پیچھے سامنے کے ساتھ ملا ہوتا تھا. اب ہر بندے نے وہ ٹچ اسکرین موبائل اٹھایا ہوتا ہے. تو میرے نزدیک وہ بھی جائز ہے، ظاہر مصحف کی 1 منٹ ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے مصحف کے لیے. تو وہ مصنف ابن شیبہ میں آتا ہے کہ وہ تابعین نے آگے پھٹے اور ڈیسک رکھے ہوتے تھے، جب سجدے میں جانے رکھتے تھے اس کے اوپر وہ رکھتے تھے تاکہ اس کو زمین میں نہ رکھیں. اس کا ادب ہے نا. تو موبائل کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ اسی طریقے سے اس کو جیب میں ڈال لیں گے. لیکن ایئر فلائٹ موڈ یہ نہ تو صرف میسج بھی چیک کرتے رہو، ایک کام نہیں ہوتا، ایئر فلائٹ موڈ میں رکھیں. اور اس میں آپ اور بہتر ہے کہ آپ ترجمہ بھی ساتھ پیرلل میں کھول دیں تاکہ آپ پیرلل میں اپنا ترجمہ بھی کور کریں، آپ کا پورا قرآن کور ہو جائے گا. کتنی بڑی نعمت ہے. اور اس میں فرض نماز یا نفلی نماز کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اپنی اصل میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے. کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات آتی تو وہ قرآن کی قرات روک کے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، رحمت کی، جنت کا سوال کرتے تھے. یہ فرض نماز کے لیے صحیح مسلم ہے. اور جب جو ہے وہ عذاب کی آیات آتی تو آپ ادھر کی رات روک کے اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم کے اگینسٹ پناہ مانگا کرتے تھے. تو اس میں فرض و نفل کی کوئی تخصیص نہیں ہے، اپنی اصل میں چیز ثابت ہے کہ آپ اس طریقے سے دیکھیں کتنی کنسنٹریشن ہے. آپ کو تراویح پڑھنا آسان ہو جائے گا. ادروائز آپ کو تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سوائے طرز کے.
بس ٹون کے ساتھ لوگ چل رہے ہوتے ہیں. بات تو اس میں ہوتا ہے کہ بس یالا منہ سمجھائے 20 منٹ میں 20 تراویح ختم ہو جائے. حالانکہ اس کا مقصد تو قرآن سننا ہے. میرے خیال میں ایٹ لیسٹ تراویحوں میں نا 2 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ نے مصحف کا اتنا حصہ پڑھنا ہے کہ آپ ایک رمضان میں پورا قرآن مکمل کریں. اور آپ دیکھ لیں اہل حدیث کتنے آرام سے پڑھتے ہیں, عموماً پونے 2 گھنٹے ان کے لگتے ہیں 8 تراویح. تو حنفی تو 2 دفعہ 20 پڑھ کے چلے جائیں تو اتنے وقت میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مقصد نہیں نا. تو اہل حدیث کے آپ کو پتا کہ رات کا بھی شوق بھی ہے, پڑھتے بھی سکون کے ساتھ ہے, کچھ چلانگیں بھی نہیں ہوتی ہیں, اور ہر دوسرے بندے نے موبائل اور مصحف, آپ حرمین میں بھی دیکھ لیں لوگوں نے مصحف اٹھائے ہوتے ہیں, وہ کاری غلطی کر نہیں سکتا, فوراً پکڑا جائے گا, ڈنڈی مار نہیں سکتا. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس کو یوٹیلائز کریں. میں تو کہتا ہوں یہ موقع ہے کہ اپنے گھر میں آپ قیام اللیل کروائیں, ڈیسک کر کے سامنے مصحف ہاتھ میں اٹھائیں یا موبائل میں آپ یہ قیام اللیل کروانا شروع کریں. اور پیچھے والے جو ہے وہ بھی بے شک لے کے کھڑے ہو جائیں, ساتھ ترجمے والا قرآن ہو تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, آپ بڑا انجوائے کریں گے اس کو. تو میں تو کہتا ہوں اس موقع کو غنیمت جانیں. اور اس کی اصل کو سپورٹنگ حدیث بھی ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اپنی گود میں اٹھا کے, صحابہ کرام کہتے ہیں میں فرض نماز کی امامت کروایا کرتے تھے. جب آپ رکوع سجدے میں جانے لگتے تو اس بچی کو سائڈ میں بٹھا دیتے, جب آپ قیام میں آتے دوبارہ اٹھا کے گود میں اٹھا لیتے. اور سنن نسائی میں اور مسند احمد میں تو سیدنا حسن حسین کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام ان کو اٹھاتے تھے, کندھے پہ سوار ہوتے تھے, نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, جب آپ رکوع میں جانے لگتے اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے, جب سجدے میں جاتے وہ پھر چڑھ جاتے اوپر, پھر آپ علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیتے, اور جب آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے اٹھنے لگتے تو یوں پکڑ کے سائڈ پہ کرواتے. بعد میں صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ گھر چھوڑ آتے, تو آپ کہتے نہیں ٹھیک ہے. تو یہ اصل موجود ہے کہ اگر بچوں کو نواسوں کو اٹھا کے آپ فرض نماز پڑھا سکتے ہیں تو سر مصحف اٹھا کے کیوں نہیں؟ یہ اس کی اصل ہے, یہ اس لیے کہ یہ حدیث کے اندر ہے. تو انہوں نے فقہ حنفی میں دور مختار میں لکھا ہے کہ آپ کتا اٹھا کے, اگر سر لکھا ہوا ہے برا نہیں ہو, کتا اٹھا کے وہ کہتے ہیں اگر آپ نماز پڑھے تو آپ کی نماز درست ہے, لیکن اگر آپ بچے کو اٹھا کے نماز پڑھے تو نماز درست نہیں ہے, کیونکہ وہ حدیث میں ہے اور ہم نے ہر کام حدیث کے الٹ کرنا ہے. لیکن وہ لکھا ہے اس میں ایک وہ لکھا ہوتا ہے نا فائدہ فے ڈال کے, ٹھیک ہے, بعض لوگ وہ لکھتے ہیں نا ایک مدنی پھول بھی ساتھ میں لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ جب آپ کتا اٹھا کے نماز پڑھنے لگے تو اس کا منہ باندھ لے, کیونکہ کتے کی تھوک نہ ہوتی ہے کہ وہ زبان ہی نہ مار دیا. اتنی کی ضرورت ہے کہ کتا چک کے نماز پڑھنی ہے, سائڈ سے مارو کتا, بھائی کتے کو باندھ دے, وہ ٹم ٹم نہیں کرتا رہے, کی تکلیف ہے, مسئلہ ہوتا ہے بچے کا. اور جناب بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی اسلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میرا دل کر رہا ہوتا ہے میں لمبی قرات کروں, لیکن میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی قرات مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو بچے کی تو پھر بھی امپورٹنس ہے. کتے کو اٹھا کے نماز, کہتے ہیں کتے کو اٹھا کے پڑھے تو ہو جائے گی, بچے کو اٹھا کے پڑھیں گے تو نہیں ہوگی, اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھا ہے, وہ بابوں نے بتایا. تو سر اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا جہاں اور ہے اور بابوں کا وکرا جہاں اور. اس کا ایک اپنا وکرا جہاں ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک جہاں ہوتا ہے, یہ وہ ہے جہاں. تو یہ موقع کو غنیمت جانیں. اور میں یہ تو کہوں گا یہ قیام اللیل بہت بڑا موقع ہے اس وقت کہ آپ گھروں میں قیام اللیل کروائیں. اگر تراویح مندی لگتی ہے تو یہ نہیں کہ آپ تراویح سے جان چھڑا لیں قیام اللیل سے. قرآن, اور ویسے تو پورا سال قیام اللیل ہونا چاہیے. ابھی بھی کئی قاری حضرات ہیں جو یعنی جو جاری نمازیں ہیں ان میں پورا قرآن کور کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ فجر میں وہ کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سال تک پورے اگلے رمضان آنے تک قرآن یاد بھی رہے. سال بعد کھولیں گے تو کئی آیات پھر بھول بھی جاتی ہیں, تو اس میں آسان طریقہ یہ کہ آپ کنٹینیوس اس کو کور کرتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس طرح کی پابندی لگائی ہے, تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو یوٹیلائز کریں اور اس کو ایک اپرچونٹی سمجھیں قرآن کو گو تھرو کرنے کی. تو گھروں میں تراویح کا اہتمام کریں, مسجد میں اگر نہ بھی ہوئی گھروں میں جماعت کے ساتھ کریں, خصوصاً جو بچے حافظ ہیں. لیکن وہی کوارنٹین میں رہتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ دوسرے گھر میں جائے پھر ایشو نہیں کرے گا, اپنے گھروں میں رہے دیکھ کے تو ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں. اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورا مصحف کور کرنا ہے, جتنا آپ کے لیے آسانی آپ کو پڑھ دیں, ایک بار ختم کر لیں. میں کہتا ہوں سورہ بقرہ بھی اگر کوئی ترجمے کے ساتھ ختم کر لے پورے رمضان میں تو سر اس نے بہت کچھ حاصل کر دیا. یہ تو آپ پورے رمضان کی بات کر رہے ہیں نا. الموطا امام مالک میں آتا ہے, بخاری میں تو آیا تھا نا کہ ابی بن کعب کی ڈیوٹی لگائی. الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ آتا ہے, یعنی امام مالک نے سنا ہے امام نافع سے اور عبداللہ بن عمر سے, اور ایک اور گولڈن چین, یہ تو خیر حدیث دوسری تھی, یہ جو حدیث میں بیان کر لگا ہوں. اس میں بھی جو سعید بن یزید جو ہیں صحابی ہیں, اور ان کا پوتا جو ہے نا وہ ان سے سماعت کرتا ہے اپنے دادے سے, اور اس سے امام مالک نے سنا. بہترین گولڈن چین ہے کہ تمیم داری اور ابی بن کعب کو حضرت عمر نے ڈیوٹی لگائی کہ 11 رکعتیں رمضان میں پڑھائیں. اور اتنی لمبی قرات ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ختم سیری, جب یعنی سیری کا جو ختم سیری کا وقت ہونے والا ہوتا تھا, اس وقت کے قریب کہیں جا کے فارغ ہوتے تھے, اور بعض کا لوگ تھک جاتے تو لاٹھیوں کے سارے قیام اللیل کرتے تھے. سیری کا بھی وقت بڑا تھوڑا ملتا تھا. یہ الموطا امام مالک میں, اور یہ ایسی چیز ہے جو ان کے گلے کی ہڈی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں حضرت عمر نے 20 شروع کرائی ہیں. تو الموطا امام مالک جو ہے اس میں سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے, اس میں تو لکھا حضرت عمر نے 11 رکعت شروع کروائی ہے. وہ کہتے ہیں جی 11 بھی تھی لیکن وہ 20 والی بھی آگے روایت ہے. وہ روایت منقطع ہے, یزید بن رومان نے تو حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم نے کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں, لیکن ایک غریب تو بدتمیز نہ بنو, پلے شاید کوئی نہیں ہے. بخاری کہہ رہی ہے ابی بن کعب کی ڈیوٹی الموطا امام مالک نے ترتیب سے حدیث لی ہے. پہلے تو وہ بخاری والی حدیث ہے, لیکن امام بخاری سے پہلے لی ہے حدیث, وہ کتاب پہلے لکھی کہ ابی بن کعب کی ڈیوٹی لگی, وہی عبد الرحمن بن عبد القاری والی حدیث جو حضرت عمر ڈیوٹی لگا کے تو چلے گئے وہاں سے. اور ابی بن کعب کا لکھا کہ انہوں نے 11 رکعت پڑھائی, اور اس میں الفاظ ہے کہ امام 8 یعنی جب تراویح کی رکعت میں یعنی 11 رکعت پڑھایا کرتے تھے, اور سورۃ البقرہ امام جب 12 رکعتوں میں ختم کرتا تھا نا تو ہم اس وقت ریلیکس کیا کرتے تھے کہ یار 8 سننا ہے, ادروائز وہ سارے 8 رکعتوں میں کرتا تھا. 12 اس طرح مرگی کہ 8 قیام اللیل کی ہوگی, اور وتر کی 2 رکعتیں 10, اور 2 عشاء کے فرضوں کی 4 رکعتیں, تو یہ 12 رکعتیں اس طرح پوری ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اہل حدیث جو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اہل حدیث عشاء کے فرضوں میں کیوں قیام اللیل شروع کروا دیتے ہیں, تو یہ جائز ہے. الموطا مالک میں سپورٹ اس کو حدیث موجود ہے. تو صحابہ کرام تو جناب روزانہ سورہ بقرہ کے برابر پڑھتے تھے. تو سورہ بقرہ کتنے پڑھتا ہے, 2.5 پڑھتے تھے, اور جا کے ساری کے قریب فارغ ہوتے تھے. اس کا مطلب یا لمون تالمون نہیں پڑھتے تھے, سکون سے پڑھتے تھے. اچھا میرا سوال ہے, برا نہیں ماننا, یہ آپ کے بزرگ جو روزانہ 3 قرآن اور 8 قرآن رات کو پڑھتے تھے, وہ کیسے پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام تو نہیں پڑھ سکتے تھے. صحیح مسلم حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کس کی استطاعت ہے کہ 1 تہائی قرآن روزانہ رات میں پڑھے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی استطاعت کس میں ہو سکتی ہے؟ جن کا وکرہ جہاں وہی کر سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو 1 تہائی قرآن کے بعد.
اگر یہ اپنے بابوں کے لیے کہنا کہ 24 ٹائمز وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس سے مراد 8 قرآن تو مان لیں گے. بلکہ ترمذی میں تو حدیث ہے جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے قرآن کے فہم کا حق ہی نہیں ادا کیا. اور یہ ان کو کہا جا رہا ہے جن کو عربی آتی تھی. جن کو عربی آتی نہیں ہے وہ اگر روزانہ 61 قرآن 3 قرآن 8 قرآن، وہ کہتے ہیں امام حنیفہ 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 کس طرح وہ کہتے ہیں جناب ایک قرآن جو ہے نا دن میں پڑھتے تھے اور ایک رات میں. کتنے ہو گئے 60 30 روزے میں. اور ایک تراویح میں پڑھتے تھے 61. اور یہ عمومی عمل تھا ان کا کیونکہ 29 بھی روزے ہوتے تھے. جب 29 ہوتے ہوں گے تو پھر 2 قرآن کام ہو جاتے ہوں گے نا 59. تو کہانی ہے لیکن اس کو ڈسکس کرنے میں تو مسئلہ نہیں ہے. جو مرضی کہانی کراتے رہے جی آپ جو مرضی لوگوں کو بتائیں. بہرحال یہ تراویح قیام اللیل گھر میں کروا سکتے ہیں اور بلکہ یہ افضل ہے کہ گھر میں کیا جائے.